السلام علیکم ناظرین، آئیے چلتے ہیں ویلکم ٹو کینیڈا کی 40 ایپیسوڈ کی جانب، جہاں آپ ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر 9058236039 پر یا میرے پرسنل نمبر 2899907580 پر ہمارے ساتھ شامل گفتگو بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا نام علیم رضا زیدی ہے اور بائی پروفیشن میں ایک امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت بلکہ دو مہمان شخصیت تشریف رکھتی ہیں، کیسی چوہان صاحبہ اور ردا چوہان صاحبہ۔ میں آپ دونوں کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ Thank you very much for inviting us on your show, Alima. Thank you We are very much. privileged. Yeah, I have seen you like many times in different community functions, so I always like planning to have you in my program. But تھوڑی کرتے کرتے دیر ہو گئی، لیکن anyway دیر آیا درست آیا۔ So finally I am here, and because of the COVID lockdown, it was really hard to come out. Exactly. But we made it to the studio today. اور آج کا ٹمپریچر بھی میں کہوں گا، ایک کامنٹ آپ ضرور بولیے، آج کا ٹمپریچر میں -20 ڈگری سینٹی گریڈ، اینڈ ٹو مینیج ٹو کم ٹو فرام برمپٹن ٹو مسیساگا اٹس اے بگ ہیڈیک آئی بلیو۔ Where there's the will, there's the way. Determination leads way. Exactly. To where you want to be, everybody, and that's how we are here with you. اور یہ all. موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن ہی بیسیکلی جو ہمارا آج کا مین فوکس ایریا آئلٹس ہے، Exactly. اس کے لیے کی ہے، جس پر ہم ردا کو بھی انگیج کریں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کے تعارف کی طرف جاؤں گا۔ فارملی کیسی چوہان ڈائریکٹر ہیں ایٹ کیسی سی انگلش ایکسل کینیڈا اور ٹیسل انسٹرکٹر ہیں۔ آپ کی اپنی ایک کمپنی ہے، اور میں پچھلے دنوں آپ کے فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ انگیج بزنس میگزین انہوں نے آپ کو امیگریشن وومن کے اندر بھی پلیس دی۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاید میں انصاف نہیں کر پا رہا آپ کے فل انٹروڈکشن کے ساتھ۔ جسٹ لیو آن یو ہاؤ یو ول انٹروڈیوس یور سیلف فرسٹ اینڈ یور کمپنی۔ Wow, this is too much to say. So, Assalamu alaikum everybody again, and as Aleem started, my name is Casey Chauhan, and I'm a professor and doctor by profession. My accreditations, I would start with, I've got 3 master degrees from Brock University, which is all in English, starting from English literature, English as TEFL, and then English as TESOL, along with many other certificates and diplomas, which is business English, functional English, English for workplace communication, and academic English. I am a writing expert. That's my expertise, and that leads us to the TESOL, leading to IELTS, CELPIP, CELBAN, CALE, and you can say MELAB or TOEFL too. Any kind of proficiency exam, that's what I have that preparation expertise in. I'm just not only an instructor, but also an assessor and a trainer. Now, trainer, what does trainer really mean? Trainer is I train teachers to teach the language. So that is another thing. So I've got three different Canadian accreditations. Okay, great. 3 certifications ہیں میرے پاس، جس میں میں نے mention کیا کہ ایک تو میں instructor ہوں, which is professor. Because I don't teach kids, I just teach adults. Adults, yeah. Right? And I So have that's seen why- you've been engaged with different colleges as well. Exactly. No, so colleges is where I teach. Colleges and universities here in Canada is where I teach, and I have my own college, which is KCXL College. So the second thing here is that then I'm an assessor. Any kind of English exam, آئلس کے جو ایگزامز بن کے آتے ہیں آگے سے، آپ پھر وہ کہاں جاتے ان کی اسیسمنٹ جو ہوتی ہے، I also do that. So you are also, like what my understanding is, part of the examination process. Exactly. That's good. And no, creation, assessing, and then also instruction. تو وہ سب میں کرتی ہوں، جی ہاں۔ اور اس کے علاوہ ٹیسل ٹرینر کی جو میں نے بات کی، تو اینی باڈی وانٹس ٹو بیکم اے ٹیچر، دے وانٹ ٹو گیٹ ٹرینڈ، اینڈ آئی لیڈ دیم ان ٹو ہاؤ ٹو ٹرین دیم ٹو بیکم ایڈلٹ ٹیچرز اینڈ انسٹرکٹرز فار دا لینگویج or for any other language thing. So those are my accreditations. Apart from that, I also have my own TV show, which is KC Live with KCXL. Yeah, so that's basically was the most difficult point when I planned to host a formal host actually. Thank you very much. And I am at present with Indian media. So you might see my show on ZTV, on PTN 24,
on Chardi Kala, on Sanja TV, 7 to 8 different Indian channels. You can see my show on there. And the purpose of my show is, again, it's a bit different, where we do business promos, personality promos. That's good. We do lots of community promos, event promos. So any hidden gem out there, those don't get the chance to be promoted, they're welcome on my TV show. That's good. Like what you're doing today. Excellent कैसी. So इसी स्टेज पर मैं चाहूँगा कि रिदा आप भी हमारे नाजरीन के लिए अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दिए. इवन दो कि मैं जानता हूँ आप हमारी कम्युनिटी में पर्टिकुलरली इन GTA इज़ अ वेल नोन फेस, बट इवन देन मैं समझता हूँ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, बिकॉज ये प्रोग्राम कैसी ना सिर्फ GTA के लोग देखना चाहेंगे बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो मेरे अपने 2-3 फेसबुक पेजेस हैं उन सब के ऊपर ही मैं एडवर्टाइज करूँगा. और आइल्स सबसे ज़्यादा स्केरी और फ्राइटन समझा जाता है in journey of either study or settling in overseas. So लोग usually इसको समझते हैं, तो इसीलिए सोचा गया कि इस प्रोग्राम को बाद they're gonna love the exactly. और फिर हमें असूलन इसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी बनाना चाहिए, बिकॉज आप अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं और मैं अपने सब्जेक्ट में माहिर हूँ. लेकिन we go back to रिदा जी. रिदा, Well, I'm just a normal person with big dreams, and I'm an HR and I get normal jobs person that I with do. big dreams, like यही तो सारी मोटिवेशन है. देखिए Well, I'm an HRM and I give jobs to IT and I have that expertise. But Okay. I would say it's all about believing in yourself and having the go-getter mindset. And at the end of the day, it's really believing in your dreams and actually achieving them. Because maintenance बहुत important होती है success की, exactly. job की, अपनी reputation की. اور موسٹ اباؤٹ اپنی لائک ویلیوز کی. تو اس کنٹری میں آپ کو پتا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین یور ریلیجیس اینڈ یور کلچرل ویلیوز. سو ایٹ اینڈ آف دا ڈے جسٹ بلیو آن ہو یو آر اینڈ جسٹ کیپ آن گوئنگ. ایکسلنٹ. ویلکم بیک ناظرین. تو جانے سے پہلے ہم بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی کیسی کے ساتھ اور ردا کے ساتھ. ردا ہیڈ سم ادر اپوائنٹمنٹ سو شی ہیڈ ٹو لیو. سو ہم وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں اور اب ہم اس سیگمنٹ میں کیسی کوشش کریں گے کہ ہم آئٹس کے اوپر زیادہ بات کریں, کیونکہ وہی آپ کا ایکسپرٹ ایریا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک کراس سیکشنل ایریا ہے آپ کی اور میری پریکٹس کے درمیان میں. تو بیفور موونگ ٹو کویسچنز جو ہمیں مختلف لوگوں نے بھیجے اس پروگرام کے حوالے سے, میں تھوڑا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آئلٹس آپ کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوگا اور آئی بلیو کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ جو اکیڈمک ٹیسٹ ٹیکر ہیں اس کے اندر 76% لوگ اکیڈمک آئلٹس لیتے ہیں اور جنرل ٹریننگ والا آئلٹس جو ہے 24% لیتے ہیں. اسی طرح جو آئلٹس کے اوور آل ٹاپکس ہیں, جو آپ کی ریڈنگ, آپ کی رائٹنگ, آپ کی اسپیکنگ, آپ کی لسننگ کے اندر جو مختلف ٹاپکس کور ہوتے ہیں, اس کے اندر جو مین 4-5 ٹاپکس تھے وہ میں نے پل کیے تھرو ڈفرینٹ ریسرچ. اس میں انٹرٹینمنٹ کے اوپر ضرور آتے ہیں, مختلف پلیسز کے اوپر باتیں ہوتی ہیں, ایجوکیشن کا سیکٹر ضرور کور کیا جاتا ہے اس میں, اور انوائرمنٹ کا سیکٹر بھی بہت زیادہ فریکوینٹ دیکھا گیا. اسی طرح رائٹنگ کے اندر دیکھا گیا ہے کہ رائٹنگ جو ٹاسک 1 ہے اس کے اندر 30% وہ آپ کو جو ٹاسک دیتے ہیں وہ ورک ریلیٹڈ ہوتا ہے. اسی طرح 28% جو ہے وہ پلیسز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور پھر سٹوری ٹیلنگ. سم ٹائم وہ آپ سے کوئی سٹوری سننا چاہتے ہیں, آپ اس کے اوپر روشنی بھی آگے ڈالیں گے. اور ٹاسک 2 کے اندر ہیلتھ اینڈ ڈائٹ, لائف, ورک اور پلیسز زیادہ سگنیفیکنٹ رہیں. اسپیکنگ ٹاپکس کے اوپر, انٹرٹینمنٹ کے اوپر ضرور کویسچن آتے ہیں, لائف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور کائنڈ آف سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. اسی طرح جو رائٹنگ ٹاسک 1 ہے اس کے اندر جو کویسچن ٹائپ ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ وہ زیادہ گیونگ انفارمیشن, دے آسک یو اے کویسچن ٹائپ جس کے اندر آپ کی طرف سے انفارمیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ 50% تک ہے. تو یہ باتیں بتانے کا مطلب یہ کہ یہ وہ کی ایریاز ہیں, آپ جو بتائیں گی وہ تو اسٹرکچرل بینیفیشیل ہوگا. یہ وہ جنرل سے ٹاپک ہیں جن کے اوپر آئلٹس ایگزامینیشن ضرور فوکس کرتا ہے. اور رائٹنگ ٹاسک 2 کے اوپر آرگومنٹیٹیو ایسیز بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اور ان کی ریشو 50% کے قریب ہے. تو یہیں پر میں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہوئے کئی دفعہ سوچا کہ اس کا کیا بیسٹ وے ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہم اڈاپٹ کرنے جا رہا ہوں وہ طریقہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا کہ میں آپ کو اپنے سامنے ایک کلائنٹ کے طور پر پیش کرتا ہوں, اور میں اگر آپ کے پاس آتا ہوں
تو آپ نے چونکہ بتایا کہ آپ اسیسمنٹ بھی کرتی ہیں, آپ جو ہے وہ ایگزامینیشن کا پارٹ بھی رہ چکی ہیں, آپ ٹریننگ بھی کرتی ہیں, تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ میری نیڈ کو کیسے اسیس کرتی ہیں؟ لائک ہاؤ یو جج کہ مجھے کس طرح کا آئلٹس چاہیے. آئلٹس کے مختلف ٹائپس ہیں, اکیڈیمک, جنرل ٹریننگ, کمپیوٹر بیسڈ, پیپر بیسڈ. تو آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ میں جو ہے وہ میری پروفائل کو دیکھتے ہوئے کس ٹیکنیک میرے لیے بیسٹ ہو سکتی ہے ٹو میک اے گڈ اسکور؟ چونکہ آپ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ So I'm gonna break it down into simple steps like what you did. Excellent. جو علیم صاحب نے کہا, فرسٹ آف آل ہم یہاں پر یہ سمجھنا چاہیں گے what is IELTS, Yep. who is it for, Yep. and why it is important. Everybody, IELTS is basically a proficiency exam. Yep. English proficiency exam. Only English, not French, Yep. not Cantonese, not any other language. اور But کیسے English. یہ بھی کوئی ایک ہی اکیلا انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ نہیں ہے, اور بھی بہت جو زیادہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا. جی میں وہ بتاؤں گی وہ کیا ہے. اب پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ آئلس ہے کیا, تو ہم نے یہ سمجھا کہ آئلس از این انگلش پروفیشنسی ایگزام. اس کی نیڈ کیا ہے, امپورٹنس کیا ہے. امپورٹنس ایوری باڈی, اٹس فور فولڈ. نمبر 1, آئلس از یوزڈ فار یور یونیورسٹی ایڈمیشنس. کالج, اسکول, یونیورسٹی میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ہم بات کریں, ناٹ فار نیٹیوز. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ جو امیگرینٹس آتے ہیں کینیڈا میں, جو آؤٹ سائڈ, اگر ہم کینیڈا کو اسٹڈی اور جو کینیڈا میں بھی 4 سال سے کم رہ رہے ہیں. کوئی بھی امیگرینٹ کا بچہ یا امیگرینٹ خود, جو ان کے پیرنٹس, اگر ان کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں, ان کو بھی آئلس دینا پڑے گا. تو فرسٹ آف آل تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئلس کی نیڈ کہاں ہے, تو اس سے ہمیں اس کا امپورٹنس کا پتہ چلے گا. تو جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ یہاں پر اپنی کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو آئلس کا ایگزام دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آئلس کیا ہے؟ آپ کو انگلش پروفیشنسی اپنی پروف کرنی پڑتی ہے. کیوں علیم صاحب, آپ بتا سکیں گے؟ جی بالکل, جی آپ نے بہت اچھا کوسچن. دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے کوائن کرتا ہوں, اینڈ آپ اس پر ایڈ آن بھی کر سکتی ہیں, اور یہ آپ کی تھاٹ سے ڈفر بھی کر سکتا ہے. دیکھیے کینیڈین جو اسٹڈی ہے یا انٹرنیشنل ایجوکیشن ان جنرل یا امیگریشن ہے, یہ بیسیکلی یہ کوئی منی میکنگ بزنس نہیں ہے. دے وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ جس کام کے لیے کینیڈا میں آ رہے ہیں یا کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں, اس میں آپ سکسیزفل ہوں گے. تو سکسیس کا ایک کرائٹیریا لینگویج ہے, جو ابھی ہم نے بات پہلے سیگمنٹ میں بھی کی, کہ جب آپ کو لینگویج اچھی آتی ہوگی تو اچھی لینگویج بیسیکلی انشور یو اباؤٹ یور سکسیس. ویل سیڈ. تو علیم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بیکاز یو آر ان این انگلش اسپیکنگ کنٹری وhere انگلش از دا نیٹو لینگویج, اس لیے یہ آپ کو انگلش میں ٹیسٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ایٹ دا اینڈ اگر آپ کی انگلش اچھی ہوگی تبھی آپ جاب کر سکیں گے اور ٹیکسز دے سکیں گے. تو انگلش اگر نہیں آتی تو اس کنٹری میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو فرسٹ اسٹیپ ہم نے یہ کہا کہ آپ کو آئلس کی ضرورت ہے یونیورسٹی ایڈمیشنس کے لیے. سیکنڈ, ایوری باڈی, بیکاز کینیڈا اسپیسیفکلی از این امیگرینٹ کنٹری. all over the world, name it, even from the English speaking countries, امریکہ لے لیں, انگلینڈ لے لیں, یورپ لے لیں, جو بھی, اینڈ آف کورس آور ساؤتھ ایشین, پاکستان, انڈیا. امیگریشن کا پروسیس یہ ہے کہ آپ کو جب وہ آپ اپلائی کرتے ہیں, آپ کی یہ ایکسپرٹیز ہے علیم صاحب, جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور اپلائی کرنے میں ایک وہ جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے, اس میں پروفیشنسی ایگزامس کا آپ کو وہ اسکور دینا ہوتا ہے. منیمم ایک 7 to 8 بینک مانگتے ہیں, جس کے لیے آپ کا وہ اسکور بنتا ہے اور آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں امیگریشن کے لیے, جو تفصیل آپ کے پاس ہے. بٹ اب وہ جو اگر آپ کے پاس وہ آئلس کا اسکور نہیں ہے تو آپ اپنی امیگریشن اپلائی ہی نہیں کر سکتے. سو دیٹ از دا سیکنڈ کیٹیگری. کیوں آئلس ضروری ہو گیا؟ کیونکہ اگر آپ نے پی آر کے لیے اپلائی کرنا ہے لیٹر آن, اگر آپ پی آر ہو گیا آپ کا, جب آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تب بھی آپ کو انگلش کا ایگزام دینا ہوتا ہے. تو وہ آپ کی تھرڈ نیڈ آ گئی. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا پی آر اینڈ سٹیزن شپ. تھرڈ طریقہ, اور کیسے میں یہیں پر شیئر کرتا چلوں کہ آپ نے سٹیزن شپ کی بات کی ہے, تو جو سٹیزن شپ ٹیسٹ ہے, جو سٹیزن شپ آپ کا اسٹیٹس ہے,
وہ آپ بغیر انگلش لینگویج کے نہیں پاس کر سکتے. 18 to 54 ایئرز آپ کو وہ رکھنا ہے. ایون دو آپ نے وہ جو بات ابھی میں نے مڈل میں آپ کو یہ والی ایک ایڈ آن انفارمیشن کر دی کہ 54 کے بعد آپ کو نہیں ریکوائرڈ ہے اور 18 سے لیس بھی آپ کو نہیں ریکوائرڈ, اور اس سے پہلے آپ کو CLB 4 لیول کی جو آلموسٹ آئلٹس 4 بینڈ. CLB کیا ہے, آئلس کیا ہے, اس کو ہم ذرا تھوڑا اس میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں یہ فنش کر لوں. تھرڈ کیٹیگری آئلس ضروری کیوں ہے, وہ ہے آپ کی پروفیشنل ایکریڈیشنس کے لیے. آپ بیک ہوم میں ڈاکٹر تھے, فارماسسٹ تھے, ڈینٹسٹ تھے, نرس تھے, جب آپ کینیڈا میں آ کر اپنی ایکریڈیشنس کیا ہوتی ہے, لائسنسنگ لیتے ہیں, تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ اپارٹ فرام دا ڈاکٹر ایگزامس, نرسز ایگزامس, یو ہیو ٹو آلسو اپیئر فار دا پروفیشنسی ایگزامس. اس میں صرف ایک آئلس نہیں ہے, اس میں ہے آپ کے پاس آئلس, سیلپپ, کھیل اینڈ کین ٹیسٹ. ان چاروں ٹیسٹ میں سے کوئی بھی آپ ٹیسٹ دیں گے. سیم اپلائز فار دا امیگریشن کنسلٹنٹس. تو اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, نرس, ڈینٹسٹ, فارماسسٹ, امیگریشن کنسلٹنٹ, IT ریلیٹڈ اور اینی ادر پروفیشن, ان کے اندر جب ایکریڈیشن وہ سرٹیفکیشنز لائسنسنگ کے لیے جب آپ اپلائی کریں گے, وہ سب سے پہلے اپارٹ فرام دا ایگزامز اینڈ ادر تھنگس دے وانٹ ٹو سی یور آئلس اسکور. تو پھر آپ نے دیکھا کہ آئلس کتنا امپورٹنٹ ہو گیا. اب آئلس ہی ایک اونلی ایگزام نہیں ہے, اور بھی بہت سے ایگزام ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارا بینگ ان کینیڈا, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں سے کنٹینیو کرتی ہوں پلیز. بینگ ان کینیڈا وی ریئلی ڈونٹ نیڈ آئلس ایوری باڈی. آئلس مشکل ہے, آئلس میں پریپریشن زیادہ ٹائم لگتا ہے, آئلس ایکسپینسو بھی ہے. ویو گاٹ اے ٹیسٹ کالڈ سیلپپ which is Canadian created made test. آئلس کے اندر آتے ہیں بینڈز which is 1 to 9. سیلپپ کے اندر آتا ہے CLB, Canadian Languages Benchmark. Millions and millions of dollars have been spent to create those benchmarking system. بہت زیادہ کینیڈین گورنمنٹ نے پیسہ لگایا ہوا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد CLB کا یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی نیو امیگرینٹ آتا ہے, آپ دیکھیں لنک کلاسز ہیں جو کہ فری ہیں, ESL کلاسز کچھ فری ہے, زیادہ تر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, جو فری انگلش ٹریننگ ہے. تو آپ نے یہ جو بولا کہ 4 یا 5 CLB ہونا چاہیے, اس میں یہ ہے کہ اتنا کہ انسان بول سکے, کوئی ایسا سینٹینس بول سکے کہ وہ ورک ریلیٹڈ اپنی بیسک کمیونیکیشن کر سکے, ہی گیٹس اے بینڈ 4. اس کا ایک کرائٹیریا ہے جو کہ ہمیں وہاں ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں بعد میں. بلکہ کیسے میں یہی ایڈ کروں کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ تمام پروفیشنلز کو یہاں پہ آ کے ایکریڈیٹیشن یا اپگریڈیشن کے لیے آئلٹس لینگویج کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اسکل ہونا ایک الگ بات ہے, ہاں, لیکن آپ اسکل جو ہے وہ گونگوں کی طرح نہیں پریکٹس کر سکتے. بالکل. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو بینگ ڈاکٹر آپ کو یو نیڈ ٹو ڈیل وتھ پیپل. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے اب وہ جب آپ کینیڈا میں ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو دیکھیں انگلش اسپیکنگ ہوتے ہیں, یا جیسے بھی یہاں پر آپ ساری لینگویج نہیں سیکھ سکتے, اس لیے بھی ایک لینگویج کے اوپر زیادہ فوکس ہے تاکہ ایک کامن لینگویج ہو جس سے آپ تمام طرح کی نیشنلٹیز کے لوگوں کے ساتھ. علیم صاحب میں تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا سا اور بات کرتی ہوں. بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جس نے سرجری کرنی ہے جا کر, تو ان کو کون سے انگلش کیسز لکھنے ہیں؟ No, but he needs to ask like a Caesar from the nurse. آئلس جو اکیڈمک آئلس جسے ہم نے وہ چھوڑ دیا, وہ جو اکیڈمک آئلس چاہیے ہوتے ہیں ڈاکٹرس کو. بات یہ ہے کہ یہ ایک امیگریشن پروسیس کا منی میکنگ بزنس. I'll be very honest ہے. انگلش بیسک انگلش دیکھیں, آپ بہت اچھی انگلش بولتے ہیں. I get cancer specialists who are perfect in their English, but کہاں پھنستے ہیں, ان کو وہ writing نہیں آتی. A student from England can't write a Canadian essay here because the system, that the way we Canadians write essays is very different from how you write it in England and how you write it in Pakistan or India. تو وہ اور ایون امریکن ہم وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو کیا یہ چیز کیا ہے, وہی ہم آ گئے کہ آپ کو اسٹریٹجی سیکھنی ہے کسی بھی ایگزام. تو آپ بہت اچھی, آپ ایک پروفیشنل ہیں, آپ ایک امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں, انگلش اسکلز آر پرفیکٹ, یور اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ, وٹ ایور, ڈیلی کمیونیکیشن بیٹر ہے. بٹ کیونکہ انہوں نے وہ ایک رکھا ہے کہ ہم نے آپ کا ریٹن دیکھنا ہے, آپ کا جو اسکل اسیسمنٹ ہوتی ہے نا, اس پر آپ نے ایک سرٹن اسکور لے کر آنا ہے جو کہ 7 بینڈ منیمم ہوتا ہے. 7 بینڈ مینس یو آر ایڈوانس لیول انگلش. تو جب تک وہ آپ پروف نہیں کریں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ضرور, دیکھیں
سمپل انٹریکشن کے لیے تو انگلش آپ کو آ جاتی ہے, وہ تو آپ انگلش نہ بھی بولیں آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اشاروں کے ساتھ بھی, مگر یہ جو ایک ہے نا, دیکھیں the very economy runs on all these things, different examinations, this IELTS thing, it's all money making process, it's all business leading to one business. You have to do this because it's a part of the process. آپ نے بھی IELTS کا ایگزام, جب آپ نے یہ پورا کورس ختم کیا تو آپ نے وہ ایگزام دینا تھا, IELTS کا دیں, سیلپپ کا دیں. اب آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا شروع میں, آپ نے یہ کہہ رہے تھے کہ آئلس کی 2 کیٹیگری ہیں, ایک ہوتا ہے اکیڈمک ایگزام, ایک ہوتا ہے جنرل. جنرل زیادہ تر PR اینڈ سٹیزن شپ کے لیے کیا جاتا ہے, اکیڈمک کیا جاتا ہے اگر آپ یونیورسٹی ایڈمیشنز کالج اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, یا پھر پروفیشنل ایکیڈیشنس کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ 2 ڈفرینٹ مین کیٹیگریز آ گئی ہیں. اب ہم نے کہا کہ اگر آپ آئلس نہیں کریں آپ سیلپپ کی طرف آ سکتے ہیں. آپ نے وہ شروع سے سوال یہاں پر پوچھا کہ میں کیسے, آپ میرے کلائنٹ ہیں اور میں کیسے اسیس کروں گی کہ کیسے کون سا ایگزام بہتر ہے. اگر میں فارمیٹ کی بات کروں, جی پیپر بیسڈ اور کمپیوٹر بیسڈ, جیسے سیلپپ ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ ہے. جی فرسٹ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو آئی اسیس یور نیڈ. تو اس کے پاس لیڈیز اینڈ جینٹلمین میرا جو اپنا طریقہ ہے, لیٹ می ٹیل یو, آئی ایم اونلی ون آف دی کینیڈین وچ دس مچ آف کوالیفیکیشن اینڈ اسسمنٹ دا وے آئی ڈو نو ادر ٹیچر ڈز. کیوں؟ اس کا علیم صاحب نمبر 1 ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے, پھر آپ کے پاس اتنی ہائی لیول کی ٹریننگ اور ایکسپرٹیز ہوگی تبھی آپ کر سکتے ہیں جو میں کر رہی ہوں. اب میں کر کیا رہی ہوں, اب آپ نے انہوں نے کہا کہ میرے انگلش تو کینیڈا میں سارے لوگ بولتے ہیں, لیکن سارے بندے پڑھا نہیں سکتے. ٹیچر تو ہر کوئی ہے, مگر وہ کیوں نہیں ان کو ہیلپ کر سکتے. اور اسپیشل ماسٹر ڈگری دیکھیں, میں دیکھوں آپ نے ٹیفل کی بات کی, آپ نے ٹیسل کی بات کی, آپ نے لنگوسٹک کی بات. سو لینگویج کے اندر اتنی زبردست کوالیفیکیشنز ہیں, وہ اسی لیے کہ انگلش آنا ایک الگ بات ہے اور انگلش پڑھانا کسی کو وہ ایک الگ بات. پڑھانا ایک, میری تھیسس بھی اسی پر تھا. تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نیڈ اسیسمنٹ میں کیسے کرتی ہوں. سو ایوری بڈی دا ویری نیڈ اسیسمنٹ ڈن. علیم صاحب اگر میرے کلائنٹ ہیں, میں ایک چیز ہے, یہ میرے پاس آپ صرف آ جائیں, ٹھیک ہے, آپ آ گئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی نیڈ کیا ہے. نمبر 1 وہ اسیس کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں گی کون سا ایگزام آپ کے لیے بیسٹ ہے. ویری گڈ. میں آپ کو بتاؤں گی کتنا ٹائم لگے گا آپ کو پریپیئر ہونے میں, اور میں آپ کو ایویلویٹ کر کے دے دوں گی کہ اس ٹائم لمٹ میں یہ اسٹیپس آپ فالو کریں گے آپ کو آپ کا بینڈ 7 اینڈ 8 مل جائے گا. سو واٹ از مور امپورٹنٹ ہے دا نیڈ اسیسمنٹ. یو سیڈ I have brought and designed a diagnostic test. What's a diagnostic test? It's a diagnostic proficiency test. I thought might be آپ diagnostic ڈائگنوز کرتی ہیں, مشین کے اندر آپ ایک بندے کو ڈال دیتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس کی زبان. ایسا ہی ہے, آپ کی اسکل اس کے اندر اس ٹیسٹ میں, اس ٹیسٹ کے ذریعے جو کہ پری ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے ڈفرینٹ لینگویج ڈفرینٹ ورژن میں, تاکہ پتہ لگ سکے کہ بندہ کہاں وہ فال کر رہا ہے. ٹیسٹ وہ صرف اور صرف میرے پاس ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے, وہ میرا کریٹڈ ہے. اٹس اے $1 million ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. اور وہی دیکھیے وہی بزنس اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی یونیک چیز ہوتی ہے تو آپ مارکیٹ کے اندر ایکسل کر رہے ہوتے ہیں. آپ وہ ٹیسٹ کریں گے وچ از سملر ٹو این آئلٹس اور سیلپپ. آپ کریں وہ ایک پورا ایک کمپریہنسو میں نے ٹیسٹ بنایا ہے جس میں رائٹنگ آپ کی بیسک کی ہے, رائٹنگ ریڈنگ ٹو ریڈنگ. اب یہ بتا رہے تھے 4 اسکلز ہم کو ٹیسٹ کرنی ہوتی ہیں, وچ از رائٹنگ, ریڈنگ, لسننگ اینڈ اسپیکنگ. موسٹ امپورٹنٹ از یور رائٹنگ اینڈ ریڈنگ. تو وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جب آپ کر لیتے ہیں اس ٹیسٹ کے بیس پہ, ابھی دیکھیں بات صرف آپ کی انگلش بولنا نہیں ہوتا ہے, بات آپ کی یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی ڈفرینٹ اسکلس کو کرائٹیریا کیا ہے, اس کرائٹیریا کے مطابق. تو آپ نے وہ میرے ساتھ ٹیسٹ کیا, میں آپ کو بتاؤں گی کہ آر یو ان ٹو دا ایلیجبلٹی کرائٹیریا آف ہاؤ دا ایکچوئل ایگزام از ٹیسٹڈ. یہ انٹرنیٹ پر نہیں دیا ہوا, یہ کہیں بھی نہیں دیا ہوا, کیونکہ یہ دے دیں گے تو ان کا بزنس ختم ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ یہ ٹیسٹ اگر آپ یہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس کرائٹیریا میں فٹ ان ہونے کے لیے اب ٹائم کتنا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹائم ہمارے پاس کم ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی آفٹر دا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے, میں آپ کو جو میری ایکسپرٹیز ہے, اگر آپ انٹرمیڈیٹ لیول میں فال ہوتے ہیں, انٹرمیڈیٹ انگلش میں 5 انٹینسن سیشن میں آپ کو بینڈ 7
preparation करवा देती So हूँ. you mean like 5 days, consecutive days, or 5 sessions? 5 session, one session is 2 मतलब hour. ठीक है. 5 session क्लाइंट एक की महीना. मर्जी है कि वो वीकेंड पर ले ले. नहीं, मर्जी उनकी नहीं है. मैं उनका स्केड्यूल बनाती हूँ. Okay. मैं एक स्पेसिफिक, मैं डिफरेंट, मैंने कहा तो मैं कैसी हूँ, मैं कोई ये फॉलो नहीं करती हूँ. मैं You have your own style. कोर्स बनाती हूँ मैं. Okay. मेरा अपना करिकुलम होता है, डिपेंडेंट ऑन योर नीड. मैं जो आपने असेस किया, मैंने देख लिया आप में ये खामी है, उसके लिए मैं खुद एक हैंड आउट्स, एक पूरा का पूरा एक कस्टमाइज्ड हैंड आउट्स बनाती हूँ, डिपेंडेंट ऑन योर नीड. वो सिर्फ आप ही पर चलेगा. क्योंकि ऐसा होता है कि एक आदमी शायद लिसनिंग में बहुत अच्छा और रीडिंग में अच्छा नहीं होता. अब वो क्या कहते हैं, वन यार्ड स्किल को छोड़ दे, राइटिंग को ही ले लें. राइटिंग में आपने मेंशन किया कि वो कितनी चीजें, वो आपको आर्गुमेंटेटिव भी पूछ रहे हैं. एक टाइप ऑफ एसेस तो सिर्फ आते हैं टास्क 2 में, पर्सुएसिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, ऑल दोस डिफरेंट कैटेगरीज, उसका तरीका है लिखने का. तो वो अगर इंटेंसिव, अब इंटेंसिव क्या है, 5 सेशंस, एक सेशन 2 घंटे का है, वंस इन अ वीक. 5 वीक में 5 वीक ले लें, 4 वीक ज़्यादा स्टूडेंट्स क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल होते हैं. वो अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, जो कि मैंने आपके लिए स्पेसिफिक बनाए हैं, उसके बाद आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. यानी कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो सिखा दी, और जब तक आप वो मेहनत नहीं करके दिखाएंगे, वो काम आइल्स का टेस्ट तो मैंने ही देना है जाके, वहाँ तो आपने नहीं देना. तो वो मैं देखूंगी कि आपने वो प्रैक्टिस करनी है. जब आपने वो प्रैक्टिस फॉलो किया, और मैं आपके साथ प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग में साथ रहती हूँ. वैसे प्रूफ, आपको पता है कोई भी प्रोफेसर प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग डेली कितने चार्जेस करते हैं, बट वो उसमें ये होता है कि आई कीप इट फ्री. मैं वो पूरा पैकेज आपको समझाती हूँ कि इस इतने टाइम में, जो कि ज़्यादातर 1 महीने का होता है, 3 वीक्स का होता है, 2 वीक्स का होता है. लोगों को तो जल्दी आपको मैंने यहाँ प्रोग्राम अनाउंस हो जाता है, और उसके बाद लोगों को अपनी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के लिए आइल्स की जरूरत होती है. तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है. हाँ, तो वो देखें, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. आपको सही 2 सेशन में आप रेडी हो सकते हैं, कोई और को 5 चाहिए, कोई और को 10 चाहिए. वो मैं बताती हूँ कि आप कितने सेशंस में रेडी हो जाएंगे और क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे, और ये हार्ड वर्क उसके साथ करेंगे, एंड यू विल बी सक्सेसफुल. दिस इज व्हाट केसी एक्सेल डज. अच्छा, मैं थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर करता हूँ 2-3 बातें कि लोगों के साथ चैलेंजेस कहाँ आते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंड स्कोर. आइल्स जो है वो हम नहीं शेयर कर सके कि आइल्स की जो असेसमेंट है वो मेजर होती है इन बैंड स्कोर. आपने 1 to 9 आपने बता दिया था. तो ऐसा होता है कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए मुख्तलिफ आइल्स की रिक्वायरमेंट है. जैसे सिटीजनशिप के लिए बात पहले हो चुकी है, CLB-4 चाहिए. इसी तरह जो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, उसमें प्रोफाइल बनाने के लिए यू नीड टू हैव 6 इन ऑल मॉड्यूल्स. और इसी तरह हम एक आइडियल कैंडिडेट समझते हैं कि अगर कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा आउटसाइड कनाडा है और वो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में आना चाहता है, तो उसको नीड टू बी अंडर 29 ईयर्स ऑफ एज, उसके पास मास्टर डिग्री असेस्ड हो, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और आइल्स 8777 हो. और ये जो 8777 है, ये वो जगह है जहां पर कैसी मैं नहीं समझता. बहुत इजी है लेना. अच्छा, आप बहुत इजी कह रही हैं, बिकॉज हमारा रोल डिफरेंट है. मैंने जिंदगी में 2 दफा दिया, आप जिंदगी में मेरे जैसे हजारों लोगों को. स्ट्रेटजी एक बार सीख लेना, इजी हो जाएगा. Exactly. यही तो बात है ना. आप समझते मुझे इंग्लिश आती है, मुझे क्या जरूरत है ये जाके ट्रेनिंग लेने की. ज्यादातर लोगों को यही कंफ्यूजन. तो बात वहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. गाड़ी चलाने के लिए आप इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं ना, वो बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं ना, उसके बाद जाके आप वो इंस्ट्रक्शन टेस्ट देते हैं ना, वही काम आपके लिए आसान हो जाता है. एक टेस्ट है ना, टेस्ट के लिए वो स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. मैं यहीं पर शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस. ये रॉक क्लाइंबिंग आपने देखा होगा. अच्छा, रॉक क्लाइंबिंग शुरू में आपसे नहीं हो पाता, लेकिन आप 5-7 दफा ट्राई करें तो वो आपके लिए ऐसे होता है जैसे आप लैडर ही चढ़ रहे हैं. तो सेम मैं समझता हूँ आइल्स भी एक ऐसा एरिना है कि अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बल्कि बहुत सारे लोगों से मैं जब भी पूछता हूँ ना, लास्ट मिनट एडवाइस क्या है, मगर वो स्ट्रैटेजी पता नहीं चलेगी, प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. एवरीबॉडी टन्स एंड टन्स ऑफ वेबसाइट्स है, टन्स ऑफ यूट्यूब है, वहां पर टेक्निक नहीं देगी. अगर दी गई होती तो फिर ये इनकी वेबसाइट्स कैसे चलती. तो कोई भी आपको वो गुर नहीं बताता है जो कि मैं बताती हूँ, और अगर आप वो फॉलो करें. एक और चीज़ यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, वो ये है कि आइल्स और सेलपिप के दरमियान में डिफरेंस क्या है. दोनों में से सेलपिप एग्ज़ाम ईजियर टू अटेन है. आज के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन चला गया है. अब अगर आप यहाँ पर हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई शुड यू गो फॉर आइल्स, गो फॉर अ
ایزیئر کا مطلب ہے جس میں آپ کو اسکور اچیو کرنا ایزی ہو, اور بینڈنگ ڈفرینٹ طریقے سے اسیس ہوتی ہے. سو سیل پپ میں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. سو دس از دا واٹ آئی ایٹ دا اینڈ سجیسٹ اینڈ ایڈوائز یو وچ ایگزام از بیسٹ فار یو ایز مائی اسٹوڈنٹ, اینڈ اف یو ڈو دیٹ یو گونا گیٹ دیٹ اسکور and get your accreditations done. Excellent. کیسی ریلی بہت زیادہ مزہ آیا, لیکن پروگرام فنش کرنے سے پہلے ایک دو سوال میرے ذہن میں آئے. جی, آپ چونکہ ماشاءاللہ بہت آپ کا ایکسپیرینس ہے. جی الحمدللہ. آپ سے بات کرتے کرتے تو میرا اور یقین آپ کے اوپر ہو گیا اس حوالے سے. اب میں یہیں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں ایک بیڈ اسٹوڈنٹ کون سا ہوتا ہے؟ میں صرف اپنے آڈینس کو یہ انڈیکیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ آئلٹس جب آپ سے نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بیڈ اسٹوڈنٹ ہے, ہی از انیبل اور شی از انیبل ٹو اچیو دی سیٹ ٹارگیٹ. آپ کیسے میئر کرتی ہیں کہ یہ والا بچہ جو ہے نا یہ اچیو نہیں کر سکتا؟ وہ کون سی ایسی عادات اور اطوار ہوتی ہیں, وہ کون سی ایسے فیچرز ہوتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کے جس پر میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ آپ سے رابطہ کرنے سے پہلے اپنی اس کمی کو ضرور فوکس کریں؟ No, everybody, there is no bad student. The only thing is when you come to me, I will tell you what you need to do Good, to very make good. yourself Yeah, good. yeah. بات یہ ہے, میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گی. میرے پاس ایک لیڈی آئی تھی, جی. she was a professional. 22 times انہوں نے آئلٹس کا ایگزام دیا, Yeah. اور وہ ہر بار فلنک کر گیا. انگلش واز ویری گڈ. جب میں نے ان کا ڈائگنوسٹک کیا, میں نے ان کو وہ چیز بتائی جو کہ بتائی نہیں جاتی ہے کہ اس ایک خامی کی وجہ سے آپ وہ ایگزام نہیں دے سکی. جب انہوں نے ریئلائز کیا, نیکسٹ ٹائم گئی, ان کا اسکور مل گیا. آئی نو, بالکل آپ نے صحیح کہا. میں مجھے آپ نے بتایا بھی ہے کہ ہمارے اس لائسنس کے لیے بھی آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو آئلٹس اکیڈمک, ایگزیکٹلی, اور وہ بھی بڑا ہائی لیول کا, بیکاز یو ہیو ٹو پلیڈ کیسز ٹو ڈفرنٹ ٹرائبونلز, سو دے وانٹ ٹو سی کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اسٹرکچرل انگلش اچھی ہو, چونکہ لیگل میٹرز کو آپ نے آپ کی اسپیکنگ, کیونکہ آپ نے لوگوں کے کیسز کو فائل کرنا ہے اور انہیں ڈیفینڈ کرنا ہے. تو 6.5 میرا ذاتی خیال ہے, آپ کی رائے بھی اس کے اوپر لیتے ہیں, کہ جو آپ کا جرنی فرام 6.5 ان آئلٹس رائٹنگ ٹو 7 ہے, اٹس ناٹ ایزی. No, اور میں نے کئی دفعہ ٹرائی کیا, میں آپ کو اپنی بات, میں نے کئی دفعہ ٹرائی کیا. اب مجھے یہاں تھوڑا سا بتانے دیں آپ کو. 6.5 to 7.5 کا ڈفرنس ہے. 0.5 is 3 marks. 3 marks آپ لوز کرتے ہیں. اب وہ جرنی آپ کہہ رہے ہیں ایزی نہیں ہے, نہیں ایزی ہے جب آپ اسٹریٹجی جان جائیں گے. اسٹریٹجی ہی تو آپ نہیں جانتے ہیں. کسی آدمی نے آپ سمجھتے ہیں میں اچھا انگلش بولتا ہوں اور آپ نے جا کے ٹیسٹ دے دیا, تو نہیں, آپ کو وہ اسٹریٹجی سیکھنی ہے. وہ دیکھیں, وہ اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صحیح پریکٹس نہیں کی ہوتی ہے اور آپ کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں, تو آپ بار بار وہ غلطی کیے جا رہے ہیں. بار بار ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے, 20 منٹ کے اندر آپ نے, وہی تو ٹریننگ ہے نا, وہی تو ٹریننگ ہے. اچھا, میں آپ بتا رہا تھا, مجھے کسی دوست نے, اس کا 7 بینڈ تھا, میں نے اسے ویسے کہا کہ یار یہ ایک میں نے رائٹ اپ لکھا ہے, آپ, اس نے مجھے اس میں سے 2 غلطیاں بتائیں, اس نے کہا آپ یہ 2 غلطیاں اپنی ختم کر لیں تو آپ کا 7 آ جائے گا. آپ یقین کریں کہ میں نے صرف ان کے اوپر فوکس کیا, کیونکہ رائٹنگ سٹائل تو میرا وہی ہونا تھا ظاہر ہے. میں نے ان 2 غلطیوں کو اوائڈ, اور اس نے مجھے بتایا کہ اگر آپ اس غلطی کو اوائڈ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. آئی لرن دیٹ اینڈ آئی گاٹ دی ریکوائرڈ اسکور. اور وہیں پر میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ کیسی ہمارے پاس کمیونٹی میں وہ ریسورس ہیں جس سے آپ یہ تمام بیسیکلی پروگرام کی ڈسکشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے اگر آپ اس کو رائٹ اسٹریٹجیز کے مطابق نہیں کرتے, اور یہ بہت آسان ہے, جیسے اور اسٹریٹجی کوئی بٹائے گا نہیں, اور اسٹریٹجی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اور وہ سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آیا آپ کی اس بات کا کہ وہ جو ڈائگنوسٹک انالیسز آپ کرتے ہیں ٹو اسٹارٹ ود, وہ بیسیکلی کی ہے, کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کھڑے کہاں پر ہیں. وہ میرے لیے ہے ایگزیکٹلی آپ کی لیول جاننا, اور وہ ایکولی امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے آپ کی لیول جاننا. کیونکہ جب آئلٹس کا آپ کو رزلٹ ملتا ہے اس میں بتایا نہیں جاتا کہ کس وجہ سے آپ کا 6 آیا, کس وجہ سے آپ کا 5 آیا. وہی وہ وجہ میں وہی وہ منی میکنگ ہے کہ اگر وہ بتا دیں تو وہ جو آدمی جس نے ابھی آپ نے مثال دی کہ وہ 22 ٹائمز اپیئر ہوا, تو وہ تو پھر سیکنڈ ٹائم میں پاس ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اسٹریٹجی ایک بار آپ سیکھ لیں گے, اور کسٹمائز سیشنز ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو ڈپینڈنٹ آن یور نیڈ آئی ایم گونا کریٹ دوز سیشنز. اس میں یہ ہوگا کہ آپ وہی فالو کریں گے, you get the score. Excellent. Before concluding this program,
कैसी आप लास्ट मिनट एडवाइस कोई हमारे देखने वालों को देना चाहें तो? My advice, everybody, I have my 3 Ds: determination, diligence, and dedication, along with the grace of Almighty Allah, which is of course your luck. Luck comes when you work hard, determine. Never give up attitude is being consistent, having that perseverance in you. यहाँ पर मेरे पास एक कोट है, अगर आप चाहें तो ये मेरी ऑलमोस्ट एक लाइफ स्टोरी है, और आपने क्योंकि ये मेंशन किया है तो मैं इसको यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी. जी ज़रूर. समटाइम्स आपके अपने कोट्स आप पढ़ना चाहेंगे बिकॉज काफ़ी लॉन्ग होते हैं. I also seen like your different quotes. I write poetry, I write quotes. So everybody, as he said, this very quote is a sum of my own personal struggle and the help I give out to the others. Yep. So everybody, each person must cultivate his own garden, as before the reward there must be labor. Here it goes, and this is Casey's life story. After years of strenuous effort, I had met fiasco with sanguine expectations. I endeavored even harder, changing countries, improving on my degrees, professional experiences, cultural adaptation, and society integration, just to find out that it is not for me yet. آپ گر جاتے ہیں, آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں, یہی اتنی محنت کے بعد صرف آپ یہ جانتے ہیں کہ ابھی میرا ٹائم نہیں ہے, ابھی مجھے سکسیس نہیں ملے گا. Now is not my time and I don't fit in. But I endured, still not giving up, but not lost the aspiration, which was losing the yearning. Yearning وہ کے اندر آگ ہے کہ میں نے حاصل کرنا ہے, despite reluctantly enough using the knocks, but keeping certitude, وہ ایمان رکھنا. کیا ہوا؟ I plunged again with cancerous prospects. جب آپ کی امید بالکل نہیں رہتی کہ یہاں سے تو مجھے کہیں کامیابی نہیں ملی, وہاں پر آپ جم ماریں, وہی ایک سٹیج ہے. Fortunately, luckily, this time I broke through. It happened and I did it. Almighty Allah finally showered His grace, compensating my perseverance, intrinsic desire to prove myself, get appreciated for who I am, finally got rewarded. Everybody, آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, بٹ ڈپینڈ کہ آپ کتنے ڈٹرمائنڈ ہیں, کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اور محنت کتنی کر رہے ہیں. نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ کیا ہے, جب تک حاصل نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. Everybody, at the end, sustain the perseverance with a never quit conviction, and you will be rewarded sooner or later. Keep determined, dedicated, and diligent. Thank you, Aleem. Thank you very much, Casey. آپ کا کمیونٹی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو میرا یہ جو کوٹ تھا. بہت ہی اس میں موٹیویشن ہے, اس میں ہی آپ کا ایفرٹ ہے, اور اس میں کر گزرنے کی, کر دکھانے کی ہے آئلٹس میں سکسیس کے لیے. And I would say a special thank here to you. You went through the profile, you made these questions, you thought that I should be on community TV. I know Asif, you must be saying thank you very much. Asif was on my TV show before many times, and maybe اب آپ بھی آئے ہیں. انشاءاللہ. تو اسی طرح ہم سپورٹ کرنا, رینڈر سروس کرنا, ڈفرینٹ آڈینسز میں ایکسٹینسو آپ ایک پرومو کریں کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. This is how it is. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایوری ادر پرسن کو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ آرٹس کے اندر سکسیس, یہاں پر چونکہ ہم دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں سکسیزفل ہونے کے لیے اس اسکل کے اندر ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہے. کیسی آپ کا بہت زیادہ شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے آئلٹس کے جو سٹیپس ہیں وہ تشنا رہ گئے ہیں, جس کے لیے ہم آپ کو آنے والے دنوں میں ضرور دوبارہ زحمت دیں گے تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا ایڈوانس لیول کے اوپر, اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے جو کامنٹس اور کویسچنز آئیں گے ان کو بھی زیادہ ہم ڈسکس کریں گے. Most welcome to send in your comments everybody, and to Aleem صاحب, I'm here to answer you. اور میں یہی چاہوں گا آپ ایک بار پھر اپنا اگر کمپنی کا نمبر شیئر کر لیں تاکہ لوگ اگر آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہیں. So my college is KC English Excel Canada, on short KC Excel بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. My website is kc.ca, kacyc.ca, and my WhatsApp number, also my cell number, is 416-904-2072.
Thank you everybody. تھینک یو ویری مچ کیسی. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پلیز اسٹے ٹیون فار دی نیکسٹ پروگرام. اللہ حافظ. اللہ حافظ.